अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमारा आज का टॉपिक बातचीत का किड्स सेक्सुअल हरासमेंट है और बेइंतहा नाजुक टॉपिक है कि इसके ऊपर बात करना, ख़ास तौर पे ख़वातीन का, जो इल्म रखने वाली ख़वातीन हैं वो भी कम ही जुर्रत करती हैं कि इस टॉपिक के ऊपर बात करें। मैंने अपने चैनल पे किड्स सेक्सुअल हरासमेंट पे पहले भी बात की है, तो मेरी ये वीडियो चूँकि पेरेंटल गाइडेंस के सिलसिले में है, ख़ास तौर पे मुफ्ती अजीज़ुर रहमान का जो वाक़या हुआ जिसने पूरे मुल्क को, छोटों को, बड़ों को, ख़वातीन को, औरतों को, मर्दों को, सबको हिला के रख दिया, तो इसी वाक़ये के तनाजुर में हम पेरेंट्स के सिलसिले में कुछ गाइडलाइंस हैं जिनको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली मेरी ये वीडियो जो है वो मदर्स के लिए है कि मैं अपने कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस उनके साथ शेयर करूँगी, पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो ड्यूरिंग द जॉब मेरे नोटिस में आते रहे बच्चों की सेक्सुअल हरासमेंट के हवाले से। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि मुफ्ती अजीज़ुर रहमान का जो वाक़या है, मुफ्ती अजीज़ुर रहमान का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये ऐसी चीज़ थी कि जब सोशल मीडिया पे इसके ऊपर बात होना शुरू हुई तो हम ख़वातीन के लिए या हमारी जो बच्चियां हैं उनके लिए तो ये एक ऐसी बात थी जो कि हम जब कुरान पढ़ते हैं तो उसमें इसको कौमे अमले लूत के नाम से अल्लाह ताला ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया और इसके ऊपर बात हुई है, और फिर इसकी सज़ा भी अल्लाह ताला ने वो वाक़या हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का जो था उसमें इस अमल की जो अल्लाह ताला की तरफ से सज़ा नाफिज हुई लोगों पे, वो भी सारी कुरान पाक के तर्जुमे से हमें पता चलती है। जैसे ही हम पढ़ना शुरू करते हैं कुरान पाक तो तर्जुमे और तफसीर के साथ, तो हमें आगाही मिलती है इन मामलात की। लेकिन ये जो मुफ्ती अजीज़ुर रहमान का वाक़या हुआ है, इसके बारे में तो ये कहा जा रहा है कि इसकी कोई वीडियो वगैरह थी जो कि वायरल की गई। इस अमल की बाकायदा एक रिकॉर्डिंग में वीडियो प्रूफ बना के निकाला गया, तो उसका माशरे के ऊपर सबसे बुरा इफ़ेक्ट ख़वातीन के हवाले से ये था कि वो चीज़ें जिन ख़वातीन की नज़र से ये वीडियो गुजरी है, या बच्चियों की नज़र से या लड़कियों की नज़र से, क्योंकि मोबाइल तो अब हर बच्चे, हर लड़की, हर लड़के के हाथ में, तो जैसा कि सुनने में आ रहा है कि अजीज़ुर रहमान की ये वीडियो बहुत वायरल है, तो यकीनन ये फिर ख़वातीन की नज़रों से भी गुजरी है, तो इसके साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, बैड साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स हैं। हाँ, वो कोई टीनेज गर्ल है, टीनेज बॉय है, और हाँ बड़ा है, छोटा है, इसके डेफिनेटली बहुत बुरे जो हैं वो नफ्सियाती असरात हर सलीमुल फितरत इंसान के जहन पे मुरतब होते हैं। इंसानी जहन कुछ इस तरह काम करता है कि इंसान जब किसी तस्वीर को देखता है तो वो उस वाक़े को अल्फाज में रिपीट नहीं करता। इंसानी दिमाग और इंसानी जहन किसी भी वाक़े की यादाश्त को तस्वीरों की सूरत में अपने पास रिकॉर्ड में रखता है। तो ये वीडियो का आ जाना और जिस की नज़र से भी गुजरी है, ये कोई अच्छा जो है वो हमारा मशक्क़ती इसका असर नहीं गया। लेकिन इसका एक अच्छा पहलू ये है कि वो ऐसी ख़वातीन जो कि बिल्कुल ही अनअवेयर हैं, जो लाइल्म हैं, जो हमारे गाँव में, देहातों में रहती हैं, जो घरों से बाहर नहीं निकलती, जिनकी कहीं पे आना जाना नहीं है, उनकी उठना बैठना, कुछ पढ़े लिखे उनका सोशल सर्कल नहीं है, तो उनको ऐसी बातों की अवेयरनेस विद इन द टाइम नहीं हो पाती। तो अगर इस वाक़े को इस तनाजुर में देखा जाए
کہ چونکہ موبائل گھر گھر میں ہے تو یہ پہنچا ہے، یہ واقعہ اس طرح پہنچا ہے تو ہر اس بندے تک گیا ہے، ہر اس ان اویئرڈ پرسن تک بھی چلا گیا ہے جس کو ان کمپلیکیشنز کا یا ان باتوں کا نہیں پتا تھا، اگر اس نے قرآن کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ کسی سے نہیں پڑھا ہوا۔ اس سلسلے میں اپنا ایک جو ہے وہ مجھے بھی اس حوالے سے ایک تجربہ رہا ہے، تو وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ خاص طور پہ ماؤں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ہماری ایک جو ہے وہ ملازمہ تھیں ہماری نیبرز میں، تو وہ ایک دن میرے پاس آئیں، تو ان کے ساتھ وہ آتی جاتی رہتی تھی کام کے سلسلے میں، ان کو کوئی کام تھا، تو وہ میری ان کے ساتھ کچھ منٹس کے لیے ڈسکشن ہوئی، ہماری سیٹنگ ہو گئی، میں نے ان کے گھر والوں کا پوچھا، ان کے ہسبینڈ کا، ان کے بچوں کا، کہ آپ فل ٹائم ملازمہ ہیں، جاب کرتی ہیں، 8 to 5 آپ کی جاب ہے، تو آپ کے بچے کون سنبھالتا ہے، جبکہ وہ چھوٹے بھی ہیں اور شوہر سنبھالتے ہیں ان بچوں کو۔ تو تب انہوں نے میرے ساتھ اس بات کو شیئر کیا کہ ان کے شوہر جو ہیں وہ جیل میں ہوتے ہیں۔ یہ بڑی ہی توجہ کے ساتھ سننے والی بات ہے۔ میرا یہ پیغام خاص طور پر ان ان اویئرڈ مدرس کے لیے ہے، یعنی گاؤں میں رہنے والی ماؤں کے لیے۔ شہروں میں رہنے والی تو بچیاں، لڑکیاں، مائیں اویئرڈ ہیں، کیونکہ ان کے شہر میں رہنے والوں کے گھر کا ماحول تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، ان کے گھر میں بات چیت اور طرح سے ہوتی ہے، ادھر ریسٹرکشنز نہیں ہوتی، کسی ٹاپک کے اوپر بات نہیں کی جا سکتی۔ اس طرح شہر میں ذرا ماحول اور طرح کا ہے، لیکن گاؤں میں اور طرح سے ہے۔ تو وہ چونکہ گاؤں میں رہنے والی عورت تھی، تو وہ کہنے لگیں کہ میرا شوہر جو ہے وہ جیل میں ہے۔ تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ اگر شوہر جیل میں ہے اور اس عورت کے 5 بچے ہیں تو ان کی دیکھ بھال کون کرتا ہے؟ تو وہ مجھے بتانے لگیں کہ ان کی سب سے بڑی بیٹی ہے 9th کلاس میں وہ پڑھتی ہے، پھر دوسری بیٹی ان کی 7th کلاس میں پڑھتی ہے، پھر ان کا ایک بیٹا 8th کلاس میں پڑھتا ہے، پھر جو ہے وہ ان کا ایک بیٹا 5th کلاس میں پڑھتا ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں ہیں، آپ کے شوہر جو ہیں وہ جیل میں کیوں ہیں، تو کیا ایسی ہوئی؟ تو وہ کہنے لگیں کہ ان کو 8 سال کی جیل ہے یا 7 سال کی، ان کو سزا ملی ہوئی ہے اور وہ جیل میں ہے۔ تو جب میں نے یہ مزید اس کی انکوائری کی اور وہ وجہ جاننے کی کوشش کی کہ وہ اس عورت کا جو شوہر ہے وہ جیل میں کیوں ہے، تو وہ کہنے لگی کہ میرا جو چھوٹا بچہ تھا جب وہ نرسری کلاس میں تھا، تو میں تو چونکہ کام پہ آ جایا کرتی تھی، میرے شوہر کی یہ سائیکلوں کی اور سائیکلوں کے ہوا جو بھری جاتی ہے، اور ان کی دکان تھی ریپیئرنگ کی، تو وہ کام پہ ہوتا تھا۔ تو میں اپنے میرے بچے جو ہیں وہ اسکول سے واپس آنے کے بعد جو ہیں وہ ساتھ ہی ہمسائے والے تھے، ان کے ساتھ ذرا تعلقات تھے، تو وہ ان کا خیال رکھا کرتے تھے، اور بچیاں چونکہ سمجھدار تھی تو وہ 6th 7th کلاس میں، تو وہ جو ہے گھر میں بچے رہ لیتے تھے، کھانا وغیرہ میں صبح بنا کے رکھاتی تھی۔ تو وہ اپنے چھوٹے بچے کے بارے میں بتانے لگی کہ میرا جو بیٹا ہے وہ چھوٹا 5 سال کا تھا اور وہ اس وقت نرسری کلاس میں پڑھتا تھا، تو ایک دن وہ بیمار جو ہے ہونا شروع ہو گیا، اور وہ اس کی بھوک کم ہونے لگی، اور میرے شوہر نے مجھے ایک دن بولا کہ اس کو چیک کرو تم، تو مجھے سمجھ نہیں آئی باجی کہ میں اس کو کیسے چیک کروں۔ تو میں نے کہا آپ کا کیا مطلب ہے بات کرنے کا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، مجھے لگتا ہے کہ میرے بچے کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، تو آپ اس کو پوچھو، اس سے بات چیت کرو۔ اب یہ ایک باپ اپنی بیوی کو بول رہا ہے، بچے کی ماں کو بول رہا ہے، تو وہ مجھے کہتی ہیں کہ مجھے سمجھ ہی نہیں تھی اس بات کا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ تو باجی آپ یقین کریں میری عمر 40 سال کی ہو چکی ہے، تو مجھے تب پتہ چلا تھا کہ کوئی ایسا بھی سلسلہ، ایک غیر فطری سا تعلق ہوتا ہے۔ تو مجھے میرے شوہر نے بتایا، اور پھر جو ہے انہوں نے مجھے بتایا، تو میں ان کو یہ رپلائی کیا، آگے سے میں نے انہیں جواب دیا کہ آپ یہ ایسا کیسے ممکن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ کہنے لگی کہ باجی مجھے تو اول تو اس بات کا یقین ہی نہیں تھا آتا کہ ایسا بھی کوئی عمل ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میری شادی کو 18 سال ہو چکے ہیں اور مجھے پتہ ہی نہیں اس بارے میں۔ تو خیر جب میرے شوہر نے مجھے کہا کہ بچے سے پوچھو کہ اس کے ساتھ مجھے لگتا ہے کوئی معاملہ خراب ہے، تو میں نے اپنے بیٹے سے پوچھا
تو وہ کہنے لگا کہ جی ماما میرے ساتھ کسی نے اس طرح زیادتی کی ہے اور وہ لڑکا ہے اور وہ فلاں لڑکا ہے اور وہ اس نے اپنے پاس ایک چھری رکھی ہوئی ہے اور وہ مجھے وہ چھری دکھاتا ہے کہ اگر تم نے اپنے ماں باپ کو بتایا تو میں تمہیں جو ہے وہ مار دوں گا اور تمہارے ماں باپ کو بھی مار دوں گا. تو قصہ المختصر یہ کہ ظاہر ہے کسی بھی ماں باپ کے لیے اس کے بچے سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہوتا. تو وہ باپ کو غصہ آیا اور وہ پھر انہوں نے ان کے اوپر ایک پولیس کیس کیا بچے کے حوالے سے کہ دوسری پارٹی پہ کہ آپ کے جو ہے وہ لڑکے نے ہمارے بچے کے ساتھ زیادتی کر دی ہے. اس طرح کچھ معاملات آپس میں ایسے گھڑمڑ ہوئے, ایسے مکس ہوئے کہ اس بچے کو بھی سزا ہو گئی, اس لڑکے کو بھی 7 سال کی سزا ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے جوابی کوئی کیس الٹا اس عورت کے خاوند پہ کر دیا کچھ عرصے بعد اور اس کو پھنسایا اور کوئی یہ ڈرگس کا یہ معاملہ جو ہے نا وہ ظاہر کیا کہ اس سے نا ڈرگز انہوں نے نکلوا لیں کسی طریقے سے اور پولیس کو انوالو کر کے اور ان کو پیسے وغیرہ دے کے ڈرگ کا ایک ایشو بنا کے تو اس کو بھی جو ہے نا وہ انہوں نے سزا دلوائی, شاید 10 سال یا 8 سال کی. اب یہ بات اتنی پرانی ہے, شاید 3 سال کے, مجھے اتنا یاد نہیں. تو اس سے نتیجہ یہ جو ہے وہ نکلتا ہے. اب یہ بات بالکل سچ ہے کہ ضروری نہیں کہ ایسے واقعات مدرسے میں ہوں, یہ ہمارے آس پاس ہوتے ہیں, لیکن بات ہے اول تو آگاہی کی کہ اگر آگاہی کی بات کی جائے تو اس کے اوپر بھی ہمارے معاشرے میں ایک طبقہ ہے جو وہ شور مچانے لگتا ہے کہ ہم لوگوں کو لبرلزم کی طرف لے کر جا رہے ہیں, ہم جو ہیں یہ این جی اوز ہیں وہ لوگوں کو لبرلزم کی طرف لے کے سیکولر کرنا چاہتی ہیں, ان کا یہ ایجنڈا ہے اور یہ بے حیائی پھیلانا چاہتی ہیں, اور اس طرح ہمارا ایک مخصوص طبقہ ہے جو یہ شور مچانے لگتا ہے. یہ سارا قصہ سن کے آپ کو یقیناً یہ لگا ہوگا کہ ہمارے گھروں میں جیسے اس کے اوپر اس کے حل کی طرف اگر جائیں, جو کہ میرا ذہن اس بات کو سوچتا ہے کہ جیسے پولیو مہم ہوتی ہے یا جیسے یہ آتی ہیں اور یہ گائیڈ کرتی ہیں گھر گھر یہ پیدائش کے سلسلے میں کہ کم ہونی چاہیے بچوں کی پیدائش, تو حکومت کو چاہیے کہ انہی خواتین کے ذریعے گھروں میں رہنے والی جو ہے عورتوں کے لیے ایک آگاہی مہم کا آغاز کیا جائے کہ یقین کریں کہ ہماری خواتین اتنی بھی باشعور نہیں ہیں اور ان کو اتنا بھی وہ اویئر نہیں ہے کہ انہیں پتا ہو کہ ایسی بھی کوئی چیز ہوتی ہے, کہ ایسا بھی کوئی غیر فطری عمل ہوتا ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں وقوع پذیر ہوتا ہے, گھناؤنا. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسے کئی بچے ہوں گے, اس بچے کا تو پتہ چل گیا 5 سال کا وہ تھا اور ایسا اس کے ساتھ ہوا تو پتہ چل گیا اس کی خوش قسمتی تھی, تو وہ معاملہ وہاں پہ سٹاپ ہو گیا. لیکن ہمارے معاشرے میں سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں ایسے بچے موجود ہیں. اور سائیکالوجی یہ بھی کہتی ہے, ہیومن سائیکالوجی, کہ جب کسی انسان کے ساتھ کوئی بات ہوتی ہے ریپیٹیڈلی تو وہی رویہ انسان کا ذہن اپنا لیتا ہے, اس کو سیکھ جاتا ہے. جیسے اگر آپ کسی بچے کے سامنے چلا کے بولیں گے تو وہ بچہ اور وہ بچی بات کرنا سیکھے گا چلا کے. اگر آپ اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ اس سے بات چیت کریں گے تو وہ نرمی سے بات کرنا سیکھ جائے گا. اگر آپ دھیمے مزاج کے ساتھ کریں گے تو آپ کا بچہ ویسا ہی جو ہے نا وہ بنے گا. لیکن اگر آپ بچوں کو ماریں گے اپنی بات سمجھانے کے لیے, ان کو ہر وقت آپ آرڈر دیتے رہیں گے, ان کے اوپر آپ بہت زیادہ تنقید کریں گے, تو آپ بالکل بھی اس بات کی توقع نہ رکھیں کہ کل کو آپ کا بچہ بڑا ہو کے جب اپنا ایک گھر بنائے گا تو وہ بڑا پولائٹ اور وہ بڑا ہمبل اپنی بیگم کے ساتھ بھی ہوگا اور اپنی فیملی کے ساتھ بھی ہوگا. تو جیسا کسی کے ساتھ ایک انسانی دماغ ایسا ہے کہ اس کے ساتھ جیسا کسی بندے کے ساتھ ایکسپیرینس ہوتا ہے ویسا ہی وہ معاشرے کو لٹاتا ہے. تو جہاں ایسے کئی سینکڑوں ہزاروں تعداد میں ایسے بچے ہیں جن کے ساتھ یہ غیر فطری عمل, جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سخت ناپسندیدہ اور دنیا میں وہ اس قوم کو پہلی قوم قرار دیا کہ جس نے یہ عمل کیا تھا, اتنی وہ گندی قوم تھی. تو اور اس کی سزا بھی بڑی جو ہے نا وہ سخت اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نافذ العمل کی.
تو ایسے بچے جن کے ساتھ یہ کچھ ہوتا ہے، یہ تو بات انڈرسٹوڈ سی ہے کہ جو ان کے ساتھ ہوا وہی وہ معاشرے کو لوٹائیں گے. جس بچے کے ساتھ ایسا عمل ریپیٹڈلی ہوتا رہتا ہے، مائیں اس بات کو جان جائیں کہ وہی چیز وہ معاشرے کو لوٹائے گا. اگر آپ اس طرح کے ٹی وی وغیرہ دیکھتے ہیں تو آج کل تو اس طرح کے بھی شوز ہمیں دیکھنے میں نظر آتے ہیں کہ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کے ساتھ اس طرح کا غیر فطری کام کیا اور پھر اس کو مار کے اس کو کہیں دفن کر دیا، پھینک دیا. اس طرح کے واقعات بھی ہمارے میڈیا میں رپورٹ ہوتے ہیں. میڈیا اس حوالے سے اپنی ذمہ داری جو ہے وہ پوری کر رہا ہے، لیکن گورنمنٹ کے لیے یہ سجیشن ہے کہ ہماری بہت سی خواتین ایسی ہیں کہ جن تک یہ نہ سوشل میڈیا کی اپروچ ہے نہ الیکٹرانک میڈیا کی اپروچ ہے، تو ان تک یہ جو ہماری لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں، لیڈی ہیلتھ ورکرز کے ذریعے ان کی اویئرنیس کا، آگاہی مہم کا کوئی سلسلہ شروع کیا جانا چاہیے. اور عزیز الرحمان کو تو سب برا بلائی کہہ رہے ہیں اور وہ اس کا عمل واقعی اس قابل جو ہے وہ غلط ہے کہ اس کو برا بلا کہنا جاننا چاہیے، لیکن ساتھ ہی اس انسان کے لیے جو کہ ابھی زندہ ہے اور اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے، یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائیں، ہدایت نصیب فرمائیں. اور یہ ہے کہ اس بات کو اس کانٹیکسٹ میں جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کی ہے، اس کو اگر بیک پہ جا کے سوچے تو آپ لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ جس نفسیات کے پہلو کو میں نے ڈسکس کیا ہے کہ اس عزیز الرحمان مفتی کے ساتھ یہ عمل اس کے بچپن میں پتہ نہیں کتنی جو ہے نا اوائل بچپن سے شروع ہو گیا ہوگا، اور کتنی دفعہ جو ہے نا اس بچہ تو خیر نہیں، اب تو وہ خیر وہ بڈھا ہی ہے، کہ ہوا ہوگا کہ وہ یوز ٹو اس چیز کو اس کے مائنڈ نے ایکسیپٹ کیا، اس کو لرن کر لیا، پھر اس کو اپلائی کیا، اس کو پھر اس نے یہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے. اگر تو اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ یہ بہتان تراشی کے زمرے میں میرے جملے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کریں، لیکن موسٹلی کیسز میں یہ دیکھا گیا ہے اور ریسرچ اسٹڈی نے یہ ریسرچ جتنی بھی ہوئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ انسان وہ عمل اپناتا ہے اور ریپیٹڈلی اپناتا ہے جو اس کے ساتھ ہوا ہوتا ہے. تو میری جو ہے وہ ماؤں سے یہ گزارش ہے کہ اپنے بچوں کا دھیان رکھیں. جب یہ واقعہ ہوا عزیز الرحمان کا تو پھر مجھے خیال آیا کہ میں نے پیرنٹل گائیڈ پہ ویڈیوز ریکارڈ کرنی بالکل چھوڑ رکھی ہیں، تو مجھے اپنا رول پلے کرنا چاہیے. اور اس ایک واقعے کے علاوہ میرے پاس اور بھی جو ہے وہ بہت سی اگزامپلس ہیں دینے کے لیے ریئل لائف سے، اور میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ اپنی یہ تجربات شیئر کرتی رہوں گی پیرنٹل گائیڈنس کے سلسلے میں. تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے اور کسی نہ کسی ماں کے ساتھ اس کو شیئر ضرور کیجئے. ہو سکتا ہے آپ کے اس عمل سے کسی کا بھلا ہو جائے اور اس کو فائدہ ہو. تھینک یو سو مچ.